गिलास मैंने अपने लिए बनाया है और नशे में तुम बहक रहे हो। वीरा ने जहर खंड के साथ कहा और विस्की में पानी मिलाकर एक घूंट हल्क से उतार लिया। तुमको इस बारे में सोचना चाहिए, गजाला ने कमरे में एक नशिस्त संभालते हुए कहा। यह कोई अच्छी आदत नहीं है, ऐसी बुरी भी नहीं है। एक अकेली औरत को इससे बहुत सहारा मिलता है। खुद फरामोशी के आलम में जितना वक्त गुजार लेती हूँ वो बहुत लुत्फ देता है, वरना मेरी जिंदगी में तन्हाई या फिर भाग दौड़ और मार धाड़ के सिवा क्या रखा है। तुम यहाँ रहकर अपना वक्त जाया कर रही हो, इसी के साथ डॉन मार्सियानो की सारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है। सुल्तान शाह ने चुभती हुई आवाज में कहा। मेलांचली, शट अप। वीरा घुसीली आवाज में गुर्राई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थीं। वो बरहमी से कह रही थी, तुम्हारी बदतमीजियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। मुझसे अपनी हदूद में रहकर बात किया करो। मैं बस एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, फिर बात मेरी समझ में आ गई। तन्हाई में बल्कि मेरी मौजूदगी में भी वो सुल्तान शाह की बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन गजाला की मौजूदगी में डॉन मार्सियानो और मैलान के हवाले से वो अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने माजी के बारे में खुलकर हर बात गजाला को बताई हुई थी, जिसमें डॉन मार्सियानो की दी हुई आवारा मिजाजी की तरबियत और मैलान के अमीरजादों की शब बेदार रंगीन माफलों के तस्करे भी शामिल थे। इनमें से हर लफ्ज़ शराफत और पाकीज़गी के दामन पर एक बदनुमा दाग था। सुल्तान शाह को भी वीरा के गैर मामूली रद्दमल से अंदाजा हो गया कि गजाला के सामने वो बातें दोहराकर वो गलती का मुर्तकिब हुआ था। उसने वीरा को तुर्की ब तुर्की कोई जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर के लिए हम तीनों खामोश बैठे रहे। इस खामोशी में वीरा का गुस्सा खुद ब खुद तहलील होता चला गया। उसने अपने गिलास में विस्की और पानी की मिकदार बराबर रखी थी, जिसके नतीजे में गिलास का तल्ख और तेज होना नागुज़ीर था। वीरा ने 2 घूंट लिए, फिर इस गिलास में मजीद पानी मिलाकर छिलमिलाते हुए तिला रंग महलूल को हल्का कर लिया और फिर सिगरेट सुलगाने लगी। मेरे जहन में एक तदबीर आई है। खासी तवील खामोशी के बाद सुल्तान शाह ने गंभीर सकूत तोड़ा। किसकी बात कर रहे हो? वीरा ने सिगरेट का कश लगाकर पुरसकून आवाज में पूछा। सुल्तान शाह की मामला फहमी ने शायद उसे भी दिल ही दिल में नादम कर दिया था कि सुल्तान शाह की गलती के रद्दमल में वो इसके साथ ज्यादती की मुर्तकिब हुई थी। अमेरिकियों के इल्म में आना चाहिए कि हम बेन डेविड की कमीनगाह से बाखबर हैं। सुल्तान शाह ने उसे जवाब दिया। मैं इस बारे में हर माकूल तजवीज़ का खैर मकदम करूंगा। मैंने उसकी हौसला अफजाई की। जलाल से फ़ोन नंबर लेकर तुम निक या टॉम से बराह रास्त बात कर सकते हो। सुल्तान शाह ने बोलना शुरू किया ही था कि वीरा ने उसकी बात काट दी। बराह रास्त बात करने का मतलब है कि अपनी गर्दन पंसवा लो और ज़रा सुल्तान शाह को अपनी बात पूरी कर लेने दो। मैंने वीरा को दरमियान में टोका। मेरा ख्याल है कि मैं इसकी बात समझ रहा हूँ। वीरा खामोश हो गई। सुल्तान शाह ने अपनी बात जारी रखी। तुम कर्नल दावर की हैसियत में इससे मिल चुके हो। इसे मालूम है कि तुम STF के अफसर हो। STF रिकॉर्ड रखने वाली फोर्स नहीं है। जलाल के बरक्स तुम इससे बहुत कुछ कह सकते हो। उसे बताओ कि तुम कौंसल खाने में बेन डेविड की रुपोशी से बाखबर हो। बहुत माकूल तजवीज़ है। वीरा ने उसे सराहा। कभी कभी तुम्हारी खोपड़ी वाकई मोज़े उगलने लगती है। इस बारे में जलाल को एतमाद में लेना होगा। गजाला ने अपना ख्याल जाहिर किया। वो शुरू से हमारी गुफ्तगू में शरीक नहीं रही, लेकिन सुल्तान शाह की तजवीज़ सुनकर पूरी बात समझ गई। ये ज़रूरी नहीं है, मैंने सोचते हुए जवाब दिया। वो खुद इस मामले से जुज़वी अलहदगी इख्तियार कर रहा है। एक मरतबा ये तब्दीली अमल में आ जाए और STF वाले IB की टीम की जगह ले लें तो फिर बेन डेविड को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए हमें अपनी हिकमत अमली इख्तियार करने का हक मिल जाएगा। जलाल से मशवरा लेने का मतलब ये होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी का कुछ न कुछ बोझ उसके कंधों पर डाल दें। उसका अलग रहना सबसे बेहतर रहेगा। अलबत्ता मैं अव्वल खान को ये बात ज़रूर बता दूंगा। इसको बताना ज़रूरी है क्योंकि यह फ़ोन STF की सहूलत से किया जाएगा। वीरा ने मेरी तायद की। गजाला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि घर की फिजा में अव्वल खान की बुलंद आहंग आवाज़ गूंजी। वो हम लोगों को बुला रहा था। तुम दोनों के मुज़ाकरात बहुत जल्द ख़त्म हो गए। मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए हंस कर कहा। सोच यकसां हो तो ज़्यादा बहस व तमहीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। टीम की तब्दीली का अमल थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मेरे आदमी अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगे और IB वाले वहां से हट जाएंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए, इन पर अमल दरामद का मरहला भी शुरू हो गया। वीरा बोली। हम दोनों ही आज का काम कल पर छोड़ने के आदी नहीं हैं। जलाल ने कहा। दोनों राजी थे, फ़ोन मौजूद था, फिर देर क्यों की जाती। इस बंदोबस्त में जलाल की तरफ से उजलत नाकाबिले फहम नहीं थी। जब तक बेन डेविड की तस्वीर की तस्दीक नहीं हुई थी, बात दीगर थी। बेन डेविड के आई मैन साबित होने के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई थी। वो पहले ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका था कि वो बेन डेविड का सुराग खो देने का कोई खतरा मोल लिए बगैर जल्द अज जल्द अपने आदमियों की वापसी का ख्वाह था, ताकि शाम को इस्लामाबाद भेजी जाने वाली फैक्स रिपोर्ट में वो किस्सा खत्म हो जाए। तुमसे मामलात तय हो गए,
اب مجھے کچھ اور کام نمٹانے ہیں، جلال نے اول خان سے مخاطب ہو کر کہا اور واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ جلال کو رخصت کرنے کے بعد اول خان نے تشکر امیز لہجے میں کہا، میں سوچ رہا تھا کہ اس بار میدان آئی بی والوں کے ہاتھ رہے گا، میری فورس تماشائیوں کی طرح کھڑی رہ جائے گی، لیکن دیکھو کہ وہ خود آیا اور ذمہ داری مجھے سونپ کر چلا گیا۔ آدمیوں کی تبدیلی کا کام 1 گھنٹے میں مکمل ہوگا تو مجھے بھی اسی وقت ٹام یا نک کو فون کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ لیکن تم نے جلال سے ان دونوں کے فون نمبر نہیں لیے؟ ویرا نے اپنی دانش میں مجھے یاد دلایا۔ میں نے دانستہ اس سے فون نمبر نہیں پوچھے، وہ مجھ سے سوال و جواب کرتا اور بات کھل جاتی۔ وہ ان معاملات سے الگ تھلگ رہنا چاہ رہا ہے تو میں اسے کسی گن میں نہیں گھسیٹوں گا۔ ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی تو مناسب وقت آنے پر اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ٹام، نک اور فون کا کیا معاملہ ہے؟ اول خان نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا تم لوگ بھی الگ بیٹھ کر کوئی نئی منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ ان دونوں کے فون نمبر تو تمہارے پاس بھی ہوں گے۔ اپنا مدعا بتانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، دفتر سے مل جائیں گے؟ اس کا جواب سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ وہ دونوں یہاں اپنی ایجنسیوں کے باقاعدہ نمائندے ہیں، اس لیے ان کے دفاتر اور گھروں کے نمبر میرے دفتری ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔ تم اسے کب فون کرو گے؟ اول خان نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 8 بلکہ 8:30 بجے۔ اس وقت تک تمہاری تبدیلیاں مکمل ہو چکی ہوں گی، میں نے اپنی گھڑی دیکھ کر جواب دیا۔ پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ان تبدیلیوں کے دوران مجھے انہی اطراف میں موجود رہنا ہوگا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کام مکمل ہوتے ہی میں تمہیں فون کر دوں گا۔ میرے کلیئرنس کے بعد تم کسی بھی وقت ان کو فون کر سکتے ہو۔ چلنے سے پہلے ان کے نمبر تو دیتے جاؤ۔ میں نے اسے یاد دلایا اور وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اپنے دفتر فون کر کے اس نے دونوں کے نمبر لیے تو ایک نیا انکشاف ہوا۔ ان دونوں کے دفاتر کے نمبر مختلف تھے، لیکن رہائشی نمبر ایک ہی تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ ایک اچھی بات تھی۔ ان دونوں کو الگ الگ دھمکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک کو دیا ہوا پیغام بلا تاخیر دوسرے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کام سے نمٹ کر اول خان بھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ دن اور رات کے کسی بھی وقت کی پرواہ کیے بغیر مستعدی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ سستی اور کاہلی نام کی کوئی خصلت اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اول خان کی آواز پر ویرا اپنا آدھا گلاس کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ دروازے سے اسے رخصت کر کے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بعد میں بھی اس کے ساتھ کمرے میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ کھڑے کھڑے بے تابی سے ایک لمبا گھونٹ لے رہی تھی۔ پینی ہی ہے تو بیٹھ کر آرام سے پیو، کوئی تم سے یہ گلاس چھینے گا نہیں۔ میں نے اسے ہلکی سی سرزنش کی۔ حیرت ہے کہ تم پرانے پاپی ہوتے ہوئے مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو۔ اس نے گلاس اپنے یاقوتی ہونٹوں سے الگ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ وہ شے ہے کہ سامنے ہو تو پھر صبر نہیں ہوتا۔ دل چاہتا ہے کہ ایک ہی گھونٹ میں پوری بوتل اپنے معدے میں اونڈیل لی جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے اور سلطان شاہ کے درمیان تلخی بڑھنے سے پہلے ختم ہو گئی، میں نے کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ وہ ہر وقت اول فول بکتا رہتا ہے۔ اس نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ غزالہ کمرے میں آ چکی تھی۔ غزالہ کے آنے سے کیا فرق پڑ گیا؟ وہ غیر نہیں، ہم ہی میں سے ہے۔ یہ بات شاید تم نہیں سمجھ سکو گے۔ مجھے اس پر اچانک غصہ آ گیا تھا۔ ویسے تو میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے ٹٹولنے والے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ تمہاری اور بات ہے، تم کو میں اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتی۔ غزالہ ایک عورت ہے، میں اس کے سامنے اپنی سبکی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے کوئی بات نئی نہیں تھی، تم اسے اپنی پوری کتھا خود سنا چکی ہو۔ وہ فضا کچھ اور رہی ہوگی۔ اس وقت کی بات دوسری تھی۔ وہ پہلو بدل کر بولی، حرامی بچہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے وہ حرامی ہی رہتا ہے، لیکن کوئی اسے اس نام سے پکارے تو وہ اسے گالی سمجھ کر مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات واضح کرنے کے لیے اتنی کھلی مثال دی تھی کہ مجھے خاموش ہو جانا پڑا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج رات ہم دونوں کہیں باہر جا سکیں؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اس نے وہ سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ باہر جا کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ خلوت اور تنہائی جو اس گھر میں میرے اور تمہارے لیے نایاب ہے، اس نے ٹھنڈا سانس لے کر حسرت سے کہا۔ میں گورڈن کی احسان مند ہوں کہ اس کی وجہ سے تم نے میرے لیے اپنائیت کا ایسا اظہار کیا جسے سننے کے لیے میں ترسی ہوئی تھی۔ وہ وسکی کے گلاس کو اپنی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں میں گھما رہی تھی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، آج تک میں سمجھتی رہی کہ صرف میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تمہارے دل میں میرے لیے ہمدردی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ نرم کوئی گوشہ نہیں ہے۔ آج تم نے گورڈن کی آنکھیں پھوڑ ڈالنے کا اندیا دے کر میرا دل خوش کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ باہر نکل کر اس خوشی کا جشن منانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی کسی خوش گمانی کی تردید نہیں کی، یہ ضرور کہا کہ اس رات ہم سب کا دستیاب رہنا ضروری تھا۔ بن ڈیوڈ کے بارے میں کسی بھی لمحے کہیں سے کوئی اطلاع آ سکتی تھی۔ وہ ذر اتنا معقول تھا کہ ویرا کے لیے بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور چمکتی ہوئی پر امید نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس طرح کیا گھور رہی ہو؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ سچ سچ بتانا،
کبھی غزالہ نے بھی تم سے میری شکایت کی ہے کہ میں تمہیں عجیب نظروں سے دیکھتی ہوں؟ ویرا نے ایک بے تکا سا سوال کر دیا۔ عورت کی بری نظریں دوسری عورت فوراً تاڑ جاتی ہے۔ ایک بار نہیں، غزالہ نے کئی بار یہ شکایت کی ہے کہ تم عجیب والہانہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہتی ہو۔ یہ میری محتاط روی کا نتیجہ ہے کہ بات صرف شکایتوں تک محدود ہے، کبھی اسے آگے نہیں بڑھی، ورنہ تم نے ہمارے درمیان فساد کا بیج بونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سب بے اختیار چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے اکثر ماضی کے وہ رنگین لمحات یاد آتے ہیں جب تم میرے قریب ہوتے تھے، اور وہ جذباتی لہجے میں بولنے لگی، مگر میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ ماضی کے ان فتنوں کو نہ کرے دو، جو گزر گیا وہ اچھا وقت تھا۔ اب آج کے بارے میں سوچو۔ ماضی میں یہ بھی ہوا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور ہمارے درمیان کئی بار گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ ویرا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسکاچ کا ایک گلاس ختم کر کے اس نے دوسرا تیار کر لیا۔ وہ بلا نوش تھی، نشے سے نہیں بہکتی تھی، مگر اس وقت ماضی کو یاد کر کے بار بار بہک رہی تھی۔ اسی دوران میں سلطان شاہ وہاں آ گیا۔ کیا بات ہے، آج ویرا کے کمرے میں تمہارا خاصا دل لگ رہا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی تنہائی دور کر رہا تھا۔ تم آ گئے ہو تو اب میری چھٹی، یہ کہہ کر میں اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ مجھے بے چینی سے اول خان کے فون کا انتظار تھا۔ میرا ذہن مسلسل عبداللہ ہارون روڈ پر واقع امریکن قونصلیٹ میں الجھا ہوا تھا۔ میری چشم تصور اس کے ارد گرد آئی بی اور ایس ٹی ایف والوں کی بھاری نفری اور نقل و حرکت دیکھ رہی تھی۔ 8 بجے اول خان کا فون آ گیا۔ ساری کاروائی مکمل ہو گئی ہے، چاروں راستوں پر میرے آدمی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ دوسری ٹیم وہاں سے ہٹ چکی ہے۔ میں نے پوچھا، یا ابھی کچھ کنفیوژن ہے؟ سب کچھ بہت منظم طریقے سے ہوا ہے۔ میرے آدمی وائرلیس پر ان سے مسلسل رابطے میں تھے، ان کی گاڑیاں جا چکی ہیں۔ اول خان سے مزید چند باتیں ہوئی، پھر میں نے کریڈل دبا کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور ہاتھ سے چھوڑے بغیر میں چند ثانیوں تک خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر میں نے ٹام اور نک کا رہائشی فون نمبر ملا لیا۔ ان دنوں ہمارے فون سے منسلک سی ایس ڈی ہر وقت آن رہتی تھی۔ تیسری گھنٹی پر دوسری طرف سے ہیلو کی آواز آئی اور میں نے پہچان لیا کہ وہ ٹام تھا۔ ان دونوں کی آوازیں میرے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہو چکی تھیں۔ کیا میں نک ہاروے سے بات کر رہا ہوں؟ میں نے اپنی طرف سے شناسائی کی کسی اظہار کے بغیر کہا۔ تم کون بول رہے ہو؟ اس بار ٹام کی آواز محتاط اور اشتباہ آمیز تھی۔ میرا نام کرنل داور ہے، میں نے رواں انگریزی میں جواب دیا۔ وہ مجھے جانتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ ٹام تھا اور خود بھی میرے نام سے واقف تھا۔ اس نے مجھے ہولڈ کرنے کی ہدایت کی اور لائن پر سناٹا چھا گیا۔ چند ثانیوں بعد میرے کانوں میں نک کی مسرت امیز آواز آئی۔ ہائے کرنل، کیسے ہو تم؟ مجھے خوشی ہے کہ آج میں دوسری مرتبہ تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ اس وقت تم نے میری پیشکش کا کوڑا جواب دے دیا تھا، لیکن بعد میں تم نے اس پر غور کیا ہوگا۔ یہ تمہارے لیے بہت پرکشش موقع ثابت ہوگا۔ اس احمق نے میرا نام سن کر یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے اس کی پیشکش پر مذاکرات کرنے کے لیے اسے فون کیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، نک، میں تمہاری پیشکش اور عزت افزائی پر ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ پیسہ میرے لیے بے وقت ہے۔ مجھے اپنے ملک کے لیے کام کر کے سچی خوشی ہوتی ہے۔ ڈیئر، یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ پیسہ اس دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سائنس کے کمالات نے دنیا کو اتنا سمیٹ دیا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کہاں رہتا ہے۔ آج سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ہم ایک عالمی گاؤں کے باشندے ہیں جس کے ایک حصے کا نام امریکہ ہے اور دوسرے بازار کا نام جاپان۔ یہ گاؤں ہم سب کا ہے۔ ملک اور وطن ماضی کے خواب تھے جو اب رفتہ رفتہ دفن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں تمہارا ہم خیال نہیں ہوں، میں نے رسانیت سے کہا۔ عالمی گاؤں کا نعرہ تمہارے ملک سے اٹھا ہے جو کافی بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ شاید جس طرح تم وطنیت کا احساس مٹا کر اس گاؤں کی چودراہٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ملک کو یہ اعزاز آج بھی حاصل ہے جسے چھیننے کی کوشش کرنے والے کمیونسٹوں کے خواب خاک میں مل چکے ہیں۔ اس کی آواز کی ساری گرم جوشی یک لخت کافور ہوگی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، تمہیں میرے گھر کا فون نمبر کہاں سے مل گیا؟ پاکستان میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے بارے میں آگاہ رہنا میری ایجنسی کی ذمہ داری ہے۔ تم اپنے ملک کے سرکاری آدمی ہو، ہمارے لیے تمہارے گھر اور دفتر کے کوائف سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں غیر ملکی نمائندوں کی اتنی گہری جاسوسی کی جاتی ہوگی۔ اسے جاسوسی نہیں باخبری کہتے ہیں۔ جاسوسی کے بارے میں ابھی بات کرتا ہوں۔ تم نے اس وقت مجھے کیوں فون کیا ہے؟ اس بار نک کی آواز سے الجھن مترشح تھی۔ کیا تم یہ گوارا کر لو گے کہ واشنگٹن میں کوئی غیر ملکی سفارت خانہ امریکی قانون کو مطلوب کسی مجرم کو پناہ دے؟ میں نے سوال کیا۔ تم عجیب باتیں کر رہے ہو، مقصد کیا تمہارا؟ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مگر میں جانتا ہوں کہ کوئی حکومت اسے نظر انداز نہیں کرے گی۔ یہاں تمہارے کونسل خانے نے بین ڈیوڈ نامی ایک امریکی کو پناہ دی ہوئی ہے۔
جو جیک اور تمہارے 2 کمانڈوز کے قتل کے الزام میں ہمیں مطلوب ہے۔ یہی بات صبح تم نے گھما پھرا کر کہی تھی۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اب پھر اسے دہرا رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ بین ڈیوڈ یا آئی مین کے سر پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لو، اسے ہمارے حوالے کر دو یا کم از کم قونصل خانے سے باہر نکال دو، میں نے مطالبہ کیا۔ چاہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہو۔ تمہارے پاس اپنے دعوے کا کیا ثبوت موجود ہے؟ اس کا لہجہ اشتعال امیز ہو گیا۔ ثبوت تمہیں نہیں، عالمی پریس کو دیا جائے گا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میرے پاس کم از کم 2 ناقابل تردید ثبوت ہیں جنہیں کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ کیسے ثبوت ہیں وہ؟ اس نے سوال کیا۔ میرے اعتماد نے اسے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ وقت آنے پر تم کو پتہ چل جائے گا، میں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ وہ تصویریں ہیں یا آوازوں سے بھرا ہوا کوئی کیسٹ ہے؟ اس نے بہت بودا سوال کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ بین ڈیوڈ کے بارے میں ہمارے اندازے 100% درست تھے۔ میں نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے کے بجائے سکون سے کہا، تم لاکھ سوالات کر دو، مجھ سے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں اگلوا سکو گے۔ ثبوت ہیں تو تم ڈنکے کی چوٹ پر ہم سے اس کی واپسی کا باضابطہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم کو معلوم ہے کہ ایس ٹی ایف ایک بے ضابطہ فورس ہے، ہم ضابطوں کے بکیڑوں میں نہیں پڑتے، ان کے بغیر اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ یہاں دوسری ایجنسیاں ہیں، تم اپنا مواد ان کے ذریعے ریکارڈ پر لا سکتے ہو۔ اس نے متبادل تجویز پیش کر دی۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ ہم اپنا صحرا دوسروں کے سر پر سجانے کے قائل نہیں ہیں۔ فالکن ہاؤس کے واقعات تم نے زبردستی پولیس کے سر منڈ دیے۔ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ پولیس وہاں کافی دیر بعد آئی تھی۔ شور کر سکتے ہو تو ضرور کرو، یہ بات بالکل غیر عام ہے کہ وہاں کارروائی کرنے والے کون تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے محکمے کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر 2 ایلیٹ کمانڈوز کے ساتھ وہاں مارا گیا۔ کیلی زخمی ہونے کے بعد پکڑی گئی اور بین ڈیوڈ بھاگ کر تمہاری پناہ میں پہنچ گیا۔ تم بہت زہریلے اور خطرناک آدمی ہو۔ اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارا منہ توڑ دیتا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دانت پیس کر بول رہا تھا۔ اس کی بات جاری رہی، یہ سب میری بکواس ہے، تم مجھے ہراساں کر رہے ہو۔ تمہارے آدمیوں نے قونصل خانے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، میں نام لے کر تمہاری شکایت کروں گا۔ تم کو یہ الہام کیسے ہو گیا کہ میری فورس نے قونصل خانے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے استزائیہ لہجے میں پوچھا۔ عمارت پر لگے ہوئے خفیہ کیمروں نے ایسے افراد کی تصاویر لی ہیں جو صبح سے مسلسل وہیں موجود ہیں۔ وہ مجھے نیچا دکھانے کی روانی میں کہہ گیا۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے، میں نے اس کا کہا ہوا ایک فکرہ منو اندھرا دیا۔ ہم کمانڈو ایکشن کرتے ہیں، ایسی صبر آزما کارروائیاں ہمارے کسی ایکشن پلان میں شامل نہیں ہیں۔ تم کو ان تصویری شہادتوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا تو تمہارے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اس نے مجھے دھمکی تھی۔ میں نے اپنے ثبوتوں کی بات کر کے اس کو فریب دیا تھا، مگر اس نے جوش میں آ کر جو انکشاف کیا تھا وہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جلال کے آدمیوں نے اسی روز قونصل خانے کی نگرانی کا آغاز کیا تھا اور عمارت پر لگے ہوئے خودکار خفیہ کیمروں کی گرفت میں آ گئے تھے۔ تم اپنی تصویروں کے ساتھ احتجاج کرو، ہم براہ راست پریس میں جائیں گے، نتیجہ خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اچھا ہوا کہ تم نے اس وقت فون کر لیا۔ اس کی زہریلی آواز ابھری۔ مجھے تمہارے مذموم عزائم کا اندازہ ہو گیا ہے۔ یہ تصویریں تمہارے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوں گی۔ پہلے تم اپنے سارے کارڈ کھیل لو، میں اس کے بعد اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ تم پریس کے ذریعے کیا فرضی مواد سامنے لاتے ہو، ہم آسانی سے اس کا توڑ کر لیں گے، مگر تم بین ڈیوڈ کی سرپرستی کا سلسلہ ترک نہیں کرو گے۔ میں نے اسے مزید تاؤ دلانے کی کوشش کی۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو۔ تو اس کی آواز بھیڑیے کی گراہٹ سے مشابہ ہو گئی۔ وہ قونصل خانے میں نہیں ہے، اسے شہر میں کہیں اور تلاش کرو۔ جلال نے کیلی کو تمہارے حوالے کر کے غلطی کی ہے۔ وہ مجھ سے بات کرتا تو میں اسے ہرگز یہ مشورہ نہ دیتا۔ اسے چارہ بنا کر بین ڈیوڈ کو آسانی سے گھیرا جا سکتا تھا۔ میں اسے کہوں گا کہ وہ کیلی کو دوبارہ اپنی تحویل میں لے لے، یہ ناممکن ہے۔ اس نے میری بات درمیان سے اڑا دی۔ تم لوگوں نے اس نرم و نازک لڑکی پر بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ اسے کسی چوپائے کی طرح بستر کے فریم سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ہم اپنی ایک لڑکی ایسے وحشیوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو تہذیب اور تمیز تک سے ناآشنا ہے۔ وہ تمہاری ماں، بیوی یا بیٹی نہیں ہے نک، میں نے طنز سے کہا۔ ایک بڑے مجرم کی داشتہ ہے۔ اپنے قیدیوں کی زبان کھلوانے کے لیے تم مجھ سے زیادہ بدسلوکیاں کرتے ہو۔ کئی دن کے بھوکوں کے سامنے کھانا رکھتے ہو، وہ اس پر لپکتے ہیں تو پلیٹیں اٹھا لیتے ہو۔ پیاسے قیدی پانی مانگتے ہیں تو تمہارے ٹامی ان کے دھانوں پر پیشاب کی دھاریں مارتے ہیں۔ ہم نے کیلی کے ساتھ ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا۔ وہ تمہارے پاس جلال کی امانت ہے، تمہیں اس کو لوٹانا ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ریسیور پر اس کی آواز وحشیانہ دھاڑ سے مشابہ تھی۔ اس نے صبر و تحمل کو خیر بات کہہ دیا تھا، اس سے فون پر ہونے والی لفظوں کی سرد جنگ بڑھ کر تصادم کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جب تک کیلی کا زخم نہیں بھر جاتا وہ ہماری تحویل میں رہے گی، ہم اسے دوبارہ جانے بوجھے جہنم میں نہیں جھونکیں گے۔ اس کا وہ جواب میرے لیے بہت پہلے سے متوقع تھا۔ میں نے اس کی نیت آزمانے کے لیے اس وقت دانستہ کیلی کا نام لے کر
उसे छेड़ा था और वो खुलकर सामने आ गया। सब तुम्हारे तेवर बहुत दोस्ताना थे, इस वक्त तुम बहुत ज्यादा भड़के हुए मालूम हो रहे हो। क्या मैं तुम्हारे इस रवैये को दोस्ती के खात्मे का ऐलान समझ लूं? तुम्हारे लिए मेरे तेवर कभी दोस्ताना नहीं थे, तुमसे लहरी धोखा खा गया था। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी पेशकश रद्द कर दी। तुम्हें FBI में ले जाने से बेहतर है कि हम अपने दफातर में कोई जहरीला कोबरा पाल लें। तुम बहुत तंग नजर और मुतासिब आदमी हो। तुम जैसे लोग ही यहाँ सरकारी सफ़ों में छुप कर वीरा और डैनी जैसे बदमाशों की सरपरस्ती कर रहे हैं। तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद है। वीरा और डैनी को यहाँ किसी की सरपरस्ती हासिल नहीं है। उन्होंने हमको तिकनी का नाच नचाया हुआ है। तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम्हारे पास जदीद तरीन वसाइल की भी कोई कमी नहीं है। हो सके तो तलाश करके इन दोनों को पकड़ लो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं रोकेगा।